बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 अगस्त है, जुमेरात का दूसरा वीलॉग और बहुत सी अहम खबरें आई हैं, डेवलपमेंट्स आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। पहले खुलासा, इमरान खान की मुंतकली इस वक्त पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर टॉप ट्रेंड बन चुका है। इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ में क्रिकेट मैच के दौरान खान के दोनों बेटे मैदान में, दुनियाई क्रिकेट के बड़े बड़े नाम एक दफ़ा फिर इमरान खान के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को सख्त तरीन परेशानी लाहक। अडयाला जेल से भी बड़ी अहम खबरें इस वक्त आ चुकी हैं, वो तफसील भी मैंने आपको बतानी है। 27 सितंबर से पहले तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज में तेज़ी और 3 से 6 सितंबर पूरे सिंध में सुनामी अलर्ट। सिंध की तमाम जमातें इस वक्त जिसमें इकट्ठ में शामिल और बलोचिस्तान केपी के बाद अब सिंध में भी मामला शुरू हो गया है। कश्मीर में भी इस वक्त वोट की धज्जियां उड़ाने के बाद मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार, नए वज़ीर-ए-आज़म को वोट देने से इनकार, लीगी साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत पार्टी फैसले के खिलाफ मुजाहिरीन के साथ जुड़ने के इतलात आ रही हैं। और बड़ी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एमरजेंसी नाफिज कर दी, ईरान के शदीद तीन खतरात में एक क्लिक में पूरा अमेरिका मफलूज होने का खतरा। तफसील मैं आपको बताता हूँ। मुज़ाकरात की भीख मांगने का सिलसिला भी ट्रंप का जारी, कतरी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा की आमद फील्ड मार्शल के बाद, और GHQ में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं इस वक्त। कुवैत का हाई लेवल वफ्द भी आया हुआ है। शाम, मिस्र, आज़रबाईजान, तुर्की, ये नया मुआहदा, ये क्या ऐलानात हो रहे हैं। और ट्रंप भी इस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की तरह वहाँ झूठे दावों में इन्हें भी पीछे छोड़ गया। अमरीकी अवाम को अब नए हरमस पे कब्जे का चूरन बेचने की कोशिश नाकाम। जंग के अगले राउंड के अगले मरहले में सुप्रीम लीडर ने आज महाज संभाल के नई 8 नुकाती हुकमत अमली पेश। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के यूक्रेन के दौरे के बाद रूस ने आज बरतानिया के यूक्रेन के अंदर भी और बाहर भी तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो अमरीका ईरान का ये जो मामला, जिसमें मिडल ईस्ट में नहीं, इस दफ़ा अमेरिका के अंदर ट्रंप ने ईरान के खौफ में अमेरिका के अंदर कौमी एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी नाफिज की। पूरे मुल्क में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया तमाम हसास तनसीबात के मुतल्लिक। ईरान के जो साइबर हमलों के खौफ में नेशनल एमरजेंसी। आप अंदाज़ा करें कि खौफ किस कदर है कि तमाम खुफिया तनसीबात, डिजिटल बैकडोर्स पर बने पावर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, हार्डवेयर, इन्हें इतना बड़ा ख़तरा ईरान के और चीन रूस के हैकर से कि एक क्लिक पर अमेरिका के दिफाई अड्डे, अस्पताल, मालियाती निज़ाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा सेंटर्स, बिजली बंद करना, मफलूज और ब्लैकआउट होना। यानी ईरान और अमेरिका के ईरान और चीन के, रूस के हैकर इतने अमेरिका के बिजली की रसाई तक वहाँ पहुँच चुके हैं। जनरेटर्स, तवानाई के स्टोरेज का निज़ाम, कि जिसमें वज़ीर तवानाई को अब इख्तियारात दिए कि इमरजेंसी लगा दी गई, क्योंकि ये बड़े कामयाब साइबर हमले हुए। और ये खौफ सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा। ईरान ने जो मिडल ईस्ट में अभी अमेरिका को सबसे बड़े नुकसानात पहुँचाए, मशरिक़ वस्ता में अड्डों की तबाही का तो आप जानते हैं, लेकिन जो असल नुकसान मशरिक़ वस्ता में हुआ इन गल्फ़ ममालिक में अमेरिका को, वो कंट्रोल ख़त्म हुआ। CIA और खुफिया इदारों का साल का करोड़ों डॉलर खर्च करके जो निज़ाम बनाया गया था, उसे ईरान ने चीन रूस इंटेलिजेंस की मदद से और अरब ममालिक के अंदर वो लोग जो इन अमरीकी अड्डों से तंग हैं, शाही हुकूमतों की वजह से बोलते नहीं, लेकिन वो पहुँचाई हुई मालूमात की बुनियाद पर वो अमरीकी खुफिया तनसीबात और निगरानी के इस निज़ाम को ईरानी मिज़ाइलों ड्रोन हमलों ने जो नुकसान पहुँचाया, उसमें कतर के अल हदीद में, जो बहरीन में 5th फ्लीट है, और कुवैत का कैंप आरिफ जान। इसके अलावा CIA के जो सब स्टेशन सऊदी अरब रियाज में, एम्बेसी कंपाउंड में, उर्दन में, इराक में, इरबाइल में और अलम्बार में, यहाँ खलीजी रियासतों के अंदर फैले छोटे छोटे दर्जनों स्टेशंस जहाँ खुफिया ऑपरेशन चलते थे। रडार नेटवर्क $1.5 अरब का, यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग, ये सब कुछ जो हसास समुद्री फ़ज़ाई इलाकों में अमेरिका की अपनाए हरमस के गिर्द स्पेशली जो वार्निंग सिस्टम था, वो ख़त्म हो चुका है। और मुतबादल सिस्टम ये अब्राहम लिंकन जहाज़ पर बनाया गया था, वो भी इस वक्त थाईलैंड डेरे डाल चुका है, रिटायर हो चुका है। सेटेलाइट निगरानी का जो निज़ाम है वो भी काम नहीं कर रहा। अब ईरानी मिसाइलों की रेंज जो है इस वक्त वो तमाम असासों को पीछे हटने पर मजबूर कर गई। जो नया बहरी बेड़ा लाए गए वो भी ईरान के साहिलों से, समुद्रों से बहुत दूर खड़ा किया गया। अब ये तनसीबात जो है वो इनकी मुरम्मत और आलात की जो तब्दीली है, उस पर मज़ीद अरबों डॉलर का खर्चा है। और मशरिक़ वस्ता में ये पूरा जासूसी दिफाई निज़ाम दरहम बरहम, और हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं। ख़ासतौर पर कुवैत की परेशानी इतनी कि उनका भी डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आया हुआ है, लेकिन उसको आने का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फील्ड मार्शल का जो ईरान का दौरा था, इस दौरे से पहले अभी ट्रंप से जो बातचीत और गुफ्तगू का मामला था, उस पर दफ्तर ख़ारजा ने आज कह दिया ये तो ट्रंप ने कहा ही नहीं, तो हमारी ज़ाती कोशिश थी, हम कासिद और डाकी के तौर पर फील्ड मार्शल नहीं गए, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, नुमाया पेशरफ्त है। अब नए हरमस खुलवाने की कोशिश थी, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को रोकने की, उन अरब ममालिक को बचाने की कोशिश थी। ईरान ने उस पर साफ इनकार किया हुआ है कि ये मुमकिन जंग में, अब चूँकि अमेरिका तो इस पोजीशन में नहीं है, अलबत्ता ईरान ने जो अभी अपनी ताज़ा 8 नुकाती नई हुकूमत अमली सुप्रीम लीडर ने पेश कर दी
کہ جنگ ختم ہو نہ ہو محاذ آرائی ختم نہیں ہوگی. اس پورے خطے میں اب اپنی پوزیشننگ پر ہم توجہ دے رہے ہیں, یعنی عسکری اور جغرافیائی پوزیشن, ابنائے ہرمز اور باب المندب, یمن, لیبنان, عراق اور شام, اتحادی گروپوں کے ذریعے لڑائی, انفارمیشن وارفیئر, بیانیے کی جنگ, علاقائی خود مختاری اور معیشت کے حوالے سے پابندیوں کا خاتمہ, جس میں روس چین کے ساتھ مل کر مقامی کرنسی کے ذریعے, بارٹر سسٹم کے ذریعے تجارتی نظام, پھر نیوکلیئر اور سائنس فیوژن میں خود کفالت, یہ جو فیوژن ایڈوانس سیمولیشن آپ نے دیکھی پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ اندرونی استحکام میں انٹیلیجنس ایجنسیوں سے عوام کے ساتھ بغاوت پھیلانے کی کوششیں ناکام, اور عوام اور فوج کے درمیان روابط مضبوط کرنا. پاسداران انقلاب, انٹیلیجنس سمیت انہوں نے آج کولڈ وار والی سچویشن میں 8 نکاتی اعلان کیا ہے کہ اب یہ ظاہر ہے جنگ رکنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم رکیں, ہم نیا میدان, نئی پوزیشن جہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہم رکھیں گے کہ نیا حملہ کرنے کی اب ہمت نہ ہو. تو یہ بہت بڑے اور اہم اقدامات تھے, اور اس میں ظاہر ہے روس اور چین کا بڑا اہم معاملہ ہے, کیونکہ روس کی طرف سے بھی دیکھیں معاملہ جو نیٹو کے ممالک, برطانیہ جسے دھمکی دی گئی, کیونکہ برطانوی وزیر اعظم یوکرین گیا, اس کے اعلانات تھے معاف کیجیے گا. اس کے بعد پھر روس نے یوکرین سے کہا کہ جو بھی برطانوی اڈوں کو, چاہے وہ یوکرین کے اندر ہو باہر ہو, تنصیبات ہو, اب ہم انہیں نشانہ بنائیں گے. اس وقت روس کے فوجی دستے جو یوکرین کی سرحد پر شمال میں پہنچے ہوئے ہیں, بیلاروس یا روس کے جو یوکرین کے شمال میں جو علاقہ ہے, وہاں ہو سکتا ہے حملہ ہو جائے. اب پاکستان کے اندرونی معاملات کی طرف آئیں, یہاں بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ پر ایک تو بہت بڑا دباؤ انٹرنیشنل. عمران خان کے بیٹوں کو اب والد سے ملاقات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ خاموشی سے وہ آئیں, خفیہ طریقے سے, یعنی تحریک انصاف کو, کسی رہنما کو, کسی کو پتہ نہ چلے, اڈیالہ جی عمران خان سے ملنے کی گارنٹی دلوائیں تو پھر شاید ملاقات کروا دیں. اس کی وجہ یہ دباؤ اس لیول پر بڑھ چکا ہے کہ اب انٹرنیشنل دنیا میں دیکھیں یہ آواز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اس وقت جو جرنیلوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل دنیا میں عمران خان کے لیے اٹھنے والی آواز سے ہوتی ہے, خاص طور پر برطانیہ سے, کیونکہ وہاں ان کی آپ کو پتہ ہے مائی باپ ہیں, اور وہاں معاملات یہ ہے کہ اسحاق ڈار وہاں اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے. یہ جو بدنام زمانہ بچوں کے گینگز تھے جنہیں سرکاری سرپرستی میں نون لیگ نے رکھا ہوا ہے, آزاد کشمیر میں تو حکومت کا حصہ تک بنے, اب وہاں ان پر الزام ہے کہ آپ انہیں کیوں نہیں لے کر جاتے, ساروں کو لے جائیں, چند کو کیوں لے کے گئے. اب ایک طرف عمران خان کی جبری قید پر برطانیہ میں جو معاملہ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ اب اندرونی سیاسی معاملہ نہیں رہا, یہ انٹرنیشنل معاملہ بن چکا ہے. پاکستان میں تو طاقت, خوف, جبر اور دہشت کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو خاموش کروایا, لیکن انٹرنیشنل دنیا میں نہیں کر سکے. پاکستان میں آواز تصویر بند ہے عمران خان کی, لیکن عالمی میڈیا پہ آپ ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے ساکھ والے انٹرنیشنل عالمی سطح کے پلیٹ فارمز, چینلز, اور اگر انہیں دیکھیں خان پر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ کچھ چھوٹی سی سنگین غلطی ہے تو وہ اس حساس معاملے پہ اس طرح آواز نہ اٹھاتے. اسٹیبلشمنٹ کی 3 سال سے جبری قید ہے, اس آواز کو روکنے کی کوشش. لیکن چونکہ عمران خان کی ایک عالمی ساکھ ہے, پاکستان کے لیے ان کی خدمات ہیں, انسانیت کے لیے کینسر اسپتال ہیں, یونیورسٹیز ہے, کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے, پاکستانیوں کے لیے کورونا میں جو خان نے کیا, معیشت میں کیا, جو امن کے لیے جنگیں بند کروانے کے لیے عراق, یمن تک, افغانستان کے قحط سے لے کر انخلا تک دنیا میں امن کے حوالے سے خان کا ایک عالمی کردار ہے. اور پھر عمران خان کی زندگی پوری دنیا کے سامنے. جبری قید کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں نے واحد مقبول کھیل کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا. یہ پاکستان انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے جہاں اس وقت سب کی نظریں ہیں, کیونکہ اس میچ کے لنچ بریک میں وہاں اسکائی سپورٹس نے عمران خان کے بیٹوں سلمان خان اور قاسم خان کا خصوصی انٹرویو نشر کیا. جو سابق انگلش کپتان ہیں, کمنٹیٹر مائیکل ایتھرٹن, وہ کر رہے ہیں اس خط پر جو 21 انٹرنیشنل پلیئرز نے لکھا, کرکٹ کپتانوں نے لکھا, اس پر دستخط ہوئے, اس پر بھی جو اس وقت پوری دنیا میں توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب یہ انٹرنیشنل محاذ دیکھیں, جو خان کے بیٹے زلفی بخاری اور اس کے وکیل اس وقت CNN, اسکائی نیوز, BBC, ٹیلی گراف, ٹائمز پر, دنیا بھر کے اخبارات اور میڈیا پر خان پر ہونے والے مظالم, خان کی صحت کے حوالے سے, بنیادی انسانی حقوق پر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں. جو اس وقت دنیا حیران اور پریشان ہے کہ یہ کس لیول کا ظلم ہے کہ سہولت نہ دینا, خاندان سے ملنے نہ دینا, ڈاکٹرز کے پاس نہ بھیجنا. یہ تو ہٹلر, یزید, نمرود نے, بلکہ گوانتانامو بے میں بھی ایسے کیسز نہیں ہوئے. آخر عمران خان سے ایسا معاملہ کیا ہے؟ کوٹ لکھپت میں بھی یہی صورتحال. وہاں میاں محمود رشید کے دل کا آپریشن کروا کے رات کو اسپتال منتقل کروا دیا. اعجاز چودھری کے گردے 30% کہہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کو دمے کا مسئلہ ہے. ایمان مزاری کو کینسر کی دوائی دے کے بیمار کیا جا رہا ہے. ابھی 14 بچے کل شہید ہوئے آپ کے سامنے. اس معاملے کو اس طرح دبایا تو لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایسا معاملہ کیا ہے. میں آپ کو اڈیالہ کے حوالے سے انفارمیشن دوں, آپ خود اندازہ کریں, بڑی مشکل سے اکٹھی ہوئی. بلکہ اس سے پہلے صدر عارف علوی کے انٹرویو کا آپ حوالہ دیکھیں کہ اس نے بتایا کہ جب یہ صدر تھا تو جنرل باجوہ نے اسے کہا کہ ہم عمران خان کا نام لینے والا نہیں چھوڑیں گے. ذرا غور کریں کہ صدر مملکت کو جنرل باجوہ کہہ رہا تھا.
8 فروری کے الیکشن کے بعد عارف علوی نے اس کو بتایا کہ یہ ہے دیکھو نتیجہ. پھر ان کے اندر اتنا خوف پھیلا کہ انہوں نے کہا عمران خان کی تصویر اور آواز بند کریں اور ظلم و ستم اس لیول پر لے کے جائیں کہ پاکستانی قوم تو ایک طرف خان کو نفسیاتی طور پر توڑنا ہے. یہ بیانیہ کہ نواز شریف، بے نظیر بھٹو، سب کو ہم لائے، سب کو ہم نے توڑا، سیاست کی، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ظالم ہیں. اڈیالہ جیل کے حوالے سے انہوں نے دیکھے، میں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا تو یہ وہی واردات کر رہے ہیں. اب یہاں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ خان الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اینجیوگرافی کرانا، سی ٹی اسکین کرانا، بلڈ رپورٹس یہ نہیں دے رہے. وہاں جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس میں دباؤ ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے جو خان کو ادویات بھی دی جا رہی ہیں. اب جونیئر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم لکھ لکھ کے دے کے تھک چکے ہیں، ہمیں اب تو کہا جاتا ہے ہمیں بلانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے جو کرنا تھا کر لی ہے. انزائٹی، ڈپریشن، بلڈ پریشر، بلڈ ٹیسٹ، سی ٹی اسکین، اینجیوگرافی یہ اسپتال میں ہوگی. اب اس میں نے پوری ریسرچ کی کہ شفا انٹرنیشنل میں آخر حکومت کو کیا ضد ہے کہ وہاں عمران خان کو منتقل نہیں کرتے، پمز بھیجنا چاہتے ہیں. پمز کے حالات سب کے سامنے، جو کل ہوا وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا. اب انہیں تو چاہیے کہ پاکستان کی جو میڈیکل آپ کو پتہ کور ہے اس کے حوالے ہے پمز، انہیں تو چاہیے کہ یہ خود شفا انٹرنیشنل میں بھیجتے جو کہ ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ نجی ادارہ ہے. لیکن چونکہ وہاں آزاد بورڈ ہے، غیر جانبدار بورڈ ہے، بین الاقوامی معیار کے ڈاکٹرز ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، عملہ ہے، یہ سرکاری سروسز رول یا وزارت صحت کے ماتحت نہیں ہے. عمران خان کی جو اینجیوگرافی، سی ٹی اسکین، بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہوگی، یہ میڈیکل ریکارڈز ہوں گے، یہ وہ مریض کو اور اس کے اہل خانہ کو دینا چاہتے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے نہیں وہ رپورٹس اب ہمیں دیں گے، ہم فیصلہ کریں گے. میڈیکل بورڈ، جیل انتظامیہ، وزارت داخلہ یا کرنل صاحب یہ ڈاکٹر عاصم، یہ جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز یا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو نہیں دیں گے، اسی لیے ان کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. اور یہی وہ سب سے بڑا خدشہ اور جس پر اس وقت شور مچا ہوا ہے جو عمران خان نے محمد مرسی کے حوالے سے ذکر کیا، جس پہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سخت تکلیف ہوئی. لیکن اس بیانیے میں وزن ہے کہ جان بوجھ کر کے ایسی ادویات دی جا رہی ہیں کہ ذہنی اور جسمانی طور پر عمران خان بیمار ہو کے ٹوٹیں، کیونکہ یہ ٹارچر صرف ذہنی اور نفسیاتی طور پر توڑنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک دن اخبار دیں، دوسرے دن بند کر دیں، ایک دن ملاقات کروائیں علیہ سے، پھر دوسرے ہفتے نہ کروائیں. جیرڈ کرسنر نے جو بات کی وہ بھی یہی ہے کہ نفسیاتی طور پر توڑ کر 9 مئی پہ معافی منگوانا، صرف یہاں پہ کہہ رہے ہیں معاملہ ٹکا ہوا ہے. اور یہ چونکہ ظلم و ستم میں اتنا آگے جا چکے ہیں، انہوں نے پورا ایک قانون بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں یوم پیدائش تحریک انصاف کو نہیں منانے دیتے، صرف یہ خطرہ ہے کہ عوام نکل آئے گی. اب یہاں عمران خان کے لیے دیکھیں پارٹی کا پیغام یہی تھا کہ ملک کے لیے احتجاج کریں، پورے ملک میں سے احتجاج کو پھیلائیں. سہیل آفریدی کو ابھی 27 ستمبر کی کال کے حوالے سے یہی کہا گیا ہے، وہ آج کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمیں نکلنا ہے کہ اب گولیاں چلانے کا انہیں موقع نہ ملے، تو ہم نے ہر صورت میں کامیاب ہو کے لوٹنا ہے. اب وہ سندھ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. 3 تاریخ سے 6 تاریخ تک ان کا وہاں کابینہ، مرکزی قیادت، پارلیمنٹیرین یہ سارے سندھ میں ہوں گے. 4 کو جیکب آباد میں ہے، پھر نوشہرہ ہے، پھر آگے حیدرآباد، اور اس کے بعد پھر 6 ستمبر کو شاہراہ قائد پر بڑا جلسہ 6 تاریخ کو. اس کے لیے NOC جمع کروایا ہے شاہراہ قائد کے لیے. اب یہ بہت اہم معاملہ ہو چکا ہے کہ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کا اتحاد کی بات کر رہی تھی. صوبوں کی تقسیم پہ 28ویں ترمیم پہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہاں سندھ حکومت انہیں اجازت دیتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو پھر یہاں سے گیم چینجنگ مرحلہ شروع ہو جانا ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، 3 صوبوں کے حالات آپ کو پتہ ہے. اب یہاں بلاول زرداری تحریک انصاف کو پبلک میں دعوت بھی دے چکا ہے، پس پردہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں ان کی بہت سی. اور اب بلوچستان، KP اور کشمیر کے حالات کے بعد سندھ میں یہاں اس وقت بہت بڑی تحریک شروع ہو چکی ہے. یہ جو نہروں کی تقسیم پر معاملہ شروع ہوا سندھ کے اندر، وہ 28ویں ترمیم میں بڑھ چکا ہے. اب ایک طرف زرداری کے خلاف جرنیلی تحریک بھی ہے زرداری پر دباؤ کے لیے، دوسری طرف جو بڑی تحریک جس کی آپ کو پتہ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس وقت قوم پرست جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سول سوسائٹی جس میں سندھ یونائٹڈ ہے، قومی عوامی تحریک ہے، GDA ہے، سندھ محاذ ہے، پیر پگاڑا کی جماعت جو ہے GDA وہی ہے، فنکشنل لیگ اس کے ساتھ ہے، تحریک انصاف ہے، سندھ جو جماعت اسلامی ہے، JUIF ہے، اور سب سے بڑھ کر وکلا سول سوسائٹی. پیپلز پارٹی سڑکوں پر تنقید کا تو نشانہ بنا دے، لیکن سندھ اسمبلی نے بھی فیلڈ مارشل کے نہروں کے منصوبوں کو مسترد کیا ہے. وہاں ابھی سرکاری ملازمین بھی باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو وفاق میں نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے کہ سندھ میں آپ صوبے بنا لیں، نہروں کے معاملے میں ہم ساتھ ہیں، ہماری طرف نہ آئیں. لیکن وہاں سندھ میں ریلوے ٹریکس بند کیے گئے، احتجاجی دھرنے شروع ہوئے، شاہراہیں بند ہوئیں. تحریک انصاف کے یہ لانگ مارچ ان کے ساتھ شروع ہوا تو پھر صورتحال وہی ہوگی جو اس وقت آپ کو باقی صوبوں میں نظر آ رہی ہے. جس طرح کشمیر والی ہے، تینوں صوبوں میں، کشمیر معاف کیجیے گا صوبہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اس میں سندھ بھی اگر شامل ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں حالات کس طرف جائیں گے کہ سندھ پہ ان کا کنٹرول ہے.
ابھی کشمیر کے حالات میں بھی دیکھیں وہاں ٹوسٹ آیا ہے، جو افتخار گیلانی کو ابھی وزیر اعظم بنانے کی کوشش کشمیر میں مسلط کی، جس کا شہباز شریف نے صاف صاف کہا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، نواز شریف کا، یہ نواز شریف کا بھی نہیں ہے، یہ جرنیلوں کا ہے۔ اب نون لیگ کے جو اپنے وہاں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور غلام شاہ قادر ہیں، وہ اس پر شدید اختلاف کر رہے ہیں، پارلیمانی اجلاس میں کہہ رہے ہیں بلائیں ورنہ ہم مظاہرین سے مل جائیں گے۔ یہ ان کے قریبی لوگوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ آج بھی کشمیر میں سردار امان اللہ کی آپ تقریر سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کیا ہیں۔ شوکت نواز میر جسے انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، 28 اگست کو اب اس کی پیشی تھی، انہوں نے دعویٰ کیا جی بڑے تگڑے تگڑے شواہد ہیں شوکت نواز میر کے خلاف، لیکن کوئی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، کوئی شواہد نہیں بتایا گیا کہ کیوں گرفتار کیا، کیا جرم تھا، کون سے ایسے شواہد ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں بنایا گیا۔ اب خواجہ مہران نے کہا کہ یہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور اس کے لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت تو دیکھیں فیلڈ مارشل بظاہر طاقت کے مراکز پر کنٹرول کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہر حد یہ کراس کر چکے ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ ان کا اپنا وفاقی وزیر قانون کہہ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم نہیں آ رہی، ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ اتنی کمزور ترین سطح پہ آپ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت زرداری اور شریف خاندان کے قابو میں نہیں ہے، ورنہ 28ویں ترمیم کب کی منظور ہو چکی ہوتی۔ طاقت کے بنائے ہوئے اس مرکز میں اندھی طاقت سے آپ لوگوں کو خوفزدہ کر سکتے ہیں، دہشت زدہ کر سکتے ہیں، لیکن منوا نہیں سکتے، کیونکہ ایک شعبہ، ایک محکمہ، ایک ادارہ نہیں ہے جہاں ان کا کنٹرول ہو۔ آپ صرف بلوچستان کی ویڈیوز دیکھیں جو سوشل میڈیا میں ہیں، تو وہاں بلوچستان تو باقاعدہ کالعدم تنظیموں کے حوالے کر دیا گیا، دہشت گرد تنظیموں کا راج ہے وہاں، بلوچ لاوارث ہیں، اور یہی حالات معیشت کے ہیں۔ اس میں نئی چیز میں آپ کو بتاؤں، پرانی میں ریپیٹ نہیں کوئی کرتا، نیا بیان انہوں نے بنایا کہ اربوں ڈالر اب کہاں سے آئیں گے؟ ایران سے، ایران کی تجارت سے، کہ جی 10 ارب ڈالر تک ایران کی تجارت پہنچائیں گے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے دیکھیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تو تجارت 2-3 ارب ڈالر سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی فی الحال، کبھی تھی ہی نہیں۔ ایران کی ترکی کے ساتھ 6 ارب کی تجارت ہے، 6 ارب ڈالر کی، یا عراق کے ساتھ 12 ارب ڈالر کی۔ پاکستان کے 3 میں سے 2 بارڈر بند ہیں، افغانستان اور ہندوستان، اور جو انفراسٹرکچر ہے جہاں ہے ہی نہیں انفراسٹرکچر، یعنی افغانستان بھیجنے والا جو مال ہے وہ راستوں میں بڑا خراب ہو رہا ہے، اور ایران کے ساتھ تو امریکی اتنا خوف ہے ان کا، یہ تو تجارت کر کے بند بیٹھے ہیں، ورنہ جو چیزیں ایران کو چاہیے وہ پاکستان میں موجود ہیں، جو پاکستان کو چاہیے وہ ایران میں موجود ہیں، سڑکیں موجود ہیں، ریلوے موجود ہے، کنیکشن موجود ہیں، سمندر کے رابطے ہیں، کراچی کی بندرگاہ کے بالکل ساتھ ہے چاہ بہا۔ یہ تو صرف امریکی غلامی سے نہیں نکل سکتے کبھی زندگی میں، یہ تو گیس کی پائپ لائن نہیں لا سکے آج تک، تو 10 ارب ڈالر کی تجارت کریں گے۔ ابھی تک تو یہ کوشش یہی کرتے رہیں کہ کسی نہ کسی طرح وقت گزاریں، اور اس میں کامیاب ہے، وقت گزر رہا ہے، لیکن اس گزرتے وقت کے ساتھ ان کے کیا حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، ان کو ان حالات سے کسی طرح ان کی جان۔ اچھا یہ بھی ایک اور آپ کو آخر میں ہم بات بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ چونکہ فیلڈ مارشل کا دھیان ایران میں لگا ہوا ہے، اس لیے وہ پچھلے 6 مہینوں سے چیزوں پر فوکس نہیں ہے۔ اب ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ہی یہ ہیں، تو ہو سکتا ہے اب انہیں خیال ہے کہ نہیں اب مجھے کچھ ٹھیک کرنا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا۔ یہ جب تک 27 ستمبر سے پہلے یہ معاملات اب کس نہج تک پہنچیں گے، کتنے عروج تک پہنچیں گے اور کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کرے ان کو عقل آ جائے اور معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔